बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीनीन, हक न्यूज़ की खुसूसी नशरियात जमाल रमज़ान के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, दीन इस्लाम की आबियारी के लिए सहाबा किबार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जो कोशिशें, काविशें, उनकी जो खिदमात हैं वो अपनी जगह बजा है, वो किसी से टकी छुपी नहीं। इन्हीं शख्सियात में एक हस्ती ऐसी हैं कि जिनका ज़िक्र बहुत कम करने को मिलता है, बहुत कम उनका ज़िक्र होता है, मगर जब आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ज़िक्र फरमाते हैं तो गोया मेरे आका फरमाते हैं कि खुदैजा के माल से बढ़कर किसी के माल ने भी इस्लाम को तक़वियत नहीं बख्शी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा जनाब सैयदा मलिकतुल अरब जनाब सैयदा खुदैजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, आपकी शख्सियत वो शख्सियत है कि जो सबसे पहले इस्लाम लाने वाली हैं और अस्साबिक़ूनल अव्वलून की पहली मिस्दाक जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा जनाब सैयदा खुदैजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपकी जो खिदमात हैं उनके एतराफ़ में आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके विसाल के माँ बाप भी जा बजा आपको याद करते नज़र आते हैं। जब भी मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका ज़िक्र होता, आपकी आँखों में जनाब सैयदा उम्मुल मोमिनीन को याद करके आंसू आते हैं और मेरे आका बड़ी वारफ्तगी के साथ जनाब सैयदा खुदैजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को याद फरमाते हैं। यही वजह थी कि जब आपका विसाल बाकमाल होता है तो मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत मुताहरा के उसूल जो हमारे लिए हैं वो 3 दिन तक सौग का हमें हुक्म है, लेकिन मेरे आका की जब ये रफ़ीक़ा हयात और ये महबूब तरीन ज़ौजा कि जिसके बारे में उम्महातुल मोमिनीन में जब ज़िक्र छिड़ा तो मेरे आका ने फरमाया कि खुदैजा जैसी रफ़ीक़ा हयात अल्लाह ने ना मुझे उससे पहले अता की है ना उसके बाद अता की है। वो उम्मुल मोमिनीन आज उनका यौम विसाल है। इस हवाले से हम आज उनकी सीरत तय्यबा पे कुछ बातें करेंगे, अपनी हाज़िरी आपकी बारगाह में पेश करेंगे। हमारे इस खूबसूरत मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू के लिए अपने स्टूडियो में मदऊ किया है हज़रत अल्लामा पीर सैयद उज़ैर हसन शाह साहब बुखारी। शाह साहब, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। आपके साथ नात शरीफ के लिए तशरीफ़ फरमा हैं। ये ख़ुद माशाल्लाह एक टीचर हैं और अल्लामा साहब हैं, बड़े इल्मी शख्सियत हैं। नात शरीफ पेश करेंगे कारी यासिर रिजवी साहब। मैं अल्लामा साहब आपका भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ शाह साहब आपसे करते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खुदैजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो दीन इस्लाम से पहले भी जिनको मलिकतुल अरब कहा जाता था, उनकी सीरत, उनकी खिदमात दीन इस्लाम का एक वो अजीम और सुनहरा बाब है कि जिसके बगैर शायद तारीख़ इस्लाम मुकम्मल नहीं होती, और अगर उसको निकाल दिया जाए तो फिर दीन इस्लाम की तारीख़ तो नामुकम्मल रहती है। और दूसरा ये है कि ये जो दीन शुरू में मुश्किल हालात में, जिन हालात में आपने इस्लाम को सपोर्ट किया है, वो मुश्किल हालात शायद आपके माल के बग़ैर, आपकी इमदाद के बग़ैर, और फिर आपने जो आका अलैहिस्सलाम की ढारस बनाई और सबसे पहले ईमान लाने वाली आप थीं, उसके बग़ैर शायद ये मुमकिन ना होता। मैं चाहूँगा कि आप उनकी सीरत, उनकी इब्तदाई जो खिदमात थी, उस हवाले से आप कुछ रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं ममनून व मशकूर हूँ अल्लामा कैसर साहब आपका और आपकी तमाम टीम का जो इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मैं अक्सर ये एक जुमला कहा करता हूँ कि 2 शख्सियात ऐसी हैं कि जिनकी इस्लाम में इस कदर ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं कि मुसलमान चाह कर भी आपके हक़ को नहीं बुला सकते। जी माशाअल्लाह। तो वो शख्सियात कौन सी हैं? पहली शख्सियत हज़रत ख्वाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम और दूसरी शख्सियत हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। क्या खूबसूरत बात। ये 2 शख्सियात ऐसी हैं कि जिनका इस्लाम की ये जो बुनियाद खड़ी हुई है बड़ा एहसान है।
اگر ہم آپ کے نام و نسب کی جانب جائیں تو نام و نسب کے حوالے سے آپ کے جو والد ہیں ان کا نام خیلد ہے، جیسے کہ بچہ سے واقف ہے، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ ہے، اور آپ کا شجرہ جو نسب ہے وہ قصی پر، یعنی جو حضور کا بھی شجرہ نسب قصی، وہاں حضور کے ساتھ جی وہاں آپ کے ساتھ جو ہے وہ جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی جو شخصیت ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ کی شخصیت اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ کی شخصیت جیسی شخصیت نظر کوئی نہیں آتی جی بے شک۔ ابتدا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ پیدا ہوئی ہیں پیدائش کے حوالے سے، آپ کی پیدائش جو ہے وہ مکہ معظمہ کی ہے، اور آپ عام الفیل سے تقریباً 15 برس پہلے پیدا ہوئی، اور حضور کی جو ظہور ہے وہ عام الفیل میں ہے، تو اس اعتبار سے حضور کے ظہور سے 15 برس پہلے آپ کی پیدائش ہے۔ میں یہ جملہ استعمال نہیں کرتا کہ آپ بڑی ہیں یا آپ جو ہے وہ چھوٹی ہیں، تو ایسا جو ہے وہ ادب کے خلاف بات چلی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی۔ اور ایک اور بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے خاص لوگوں، جو پاکیزہ لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ملنا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھتا ہے۔ جی سبحان اللہ، تو کیا اب خوبصورت بات ہے۔ اب دیکھیں ذرا کہ جب حضرت خدیجہ کا جو ہے، کیونکہ اس دور تھا مشرکانہ دور تھا، لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کو ہی اپنا جو ہے خدا مانا ہوا تھا، لات منات عزا کی پوجا ہوتی تھی، لیکن یہ ان کا جو خاندان ہے، ان کا قبیلہ بنی اسد جو ہے وہ ان رسومات سے پاک تھا، وہ ان رسومات میں نہیں شریک ہوتے تھے۔ اپنے محبوب کے لیے خاص اہتمام جی تو وہ ان میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ تو جو آپ کے والد تھے خیلد، آپ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب چھوٹی تھی، بچپن کی ابھی عمر ہے، تو آپ اپنے والد کے ساتھ کہیں بازار میں جا رہی تھی، تو رستے میں کیا دیکھتی ہیں کہ 4 5 10 بندے جو ہے نا ایک بت کو آگے رکھ کے اس کو پوجا کر رہے ہیں، اور جس طرح ان کا وہ طریقہ تھا وہ اس طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو آپ کے جو والد تھے انہوں نے ایسے منہ پھیر لیا۔ حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ ابا جی یہ آپ نے منہ کیوں پھیرا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو آپ کے والد تھے آپ نے ارشاد فرمایا، منہ اس لیے پھیرا ہے کہ ان بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ اللہ، ابھی تو یہ بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں۔ دیکھیں یہ ایسی جو ہے وہ یہ شروع سے ہی آپ جو ہے ان کا مزاج کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا جو خاندان اور آپ کا قوم قبیلہ تھا وہ ابراہیمی پر، دین ابراہیمی، بڑی خوبصورت بات، دین ابراہیمی پر تھے۔ اور ایک اور واقعہ آپ سے جو ہے وہ مذکور ہے آپ کے بارے میں کہ ایک راہبہ آئی اور اس نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ابھی بچپن کی عمر ہے، آپ ذرا فہم و فراست دیکھیں، بچپن کی عمر ہے، تو آپ ایک خاتون ایک راہبہ آتی ہیں، وہ آ کے کہتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کا ایمان، آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ عیسیٰ جو ہے نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی میرا تثلیث کا عقیدہ ہے، ہاں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور واحد حقیقی جو ہے وہ ایک ہے جس پر میں ایمان رکھتی ہوں۔ تو ابھی یہ دین آیا نہیں، لیکن ابھی دین سکھایا کس نے سکھایا؟ تو یہ اللہ کی جانب سے، کیونکہ حضور کے ساتھ ملنا تھا، اس لیے اللہ از حضور کو پہلے ہی محفوظ حضرت خدیجہ کو کر لیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو باقی اگر دوسری طرف آپ کے خاندان کا پس منظر دیکھا جائے تو آپ کا قبیلہ بنی اسد تھا، ہر قبیلہ جو ہے اپنی کیٹیگری کے اعتبار سے جو ہے وہ مشہور تھا، جس طرح بنی ہاشم سخاوت کے اعتبار سے بڑے مشہور تھے، تو یہ جو ان کا قبیلہ تھا وہ مشہور تھا تجارت کے اعتبار سے، جو تجارت کے اعتبار سے یہ بڑے مستحکم اور بڑے تجربے کار لوگ تھے۔ یہاں بھی آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ خاندانوں میں بہت سارے خاندانوں کا لحاظ سے مستحکم ہوتے ہیں، اور ان کا جو بزنس سینس ہوتی ہے، آپ یہ کہہ لیں گے وہ بچپن میں ہی ان کی بزنس سینس ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارا جو، میں آپ کو مثال کے لیے، میں سمجھانے کے لیے، ہمارا جو خاندان ہے، ہمارا تعلق جو ہے وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ سے ہے، اور آج تک میں نے ان کی کوئی کتاب نہ پڑھی ہے، لیکن پھر بھی مجھے 100 سے زیادہ اشعار یاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ جو ہے نا بچپن سے ہی وہ چیز جو ودیت کر دی جاتی ہے خاندانوں میں، وہ ایکسپیرینس آ ہی جاتا ہے۔ تو کیونکہ تاجرہ تھیں، تو حضرت جو آپ کے والد تھے ان کے مثال کے بعد جو تجارت کا سارا سلسلہ تھا وہ حضرت خدیجہ نے ہی سنبھالا تھا، اور حضرت خدیجہ نے ہی وہ جو ہے اس کو آگے لے کر چلی۔ اب یہ مثال ہے ہماری جو ہے اس دور کی خواتین کے لیے کہ اگر انسان پاکیزہ ہو کر بھی کوئی کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے،
ہمیں کیا خوبصورت جی بات ہے۔ ہمیں یہ ہم یہ ہر جگہ یہ کیوں بات کہتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے؟ جی اگر وہ گھر میں رہ کر بھی کر سکے تو یہ مزاربت کا طریقہ جو ہے وہ ابتدائی اسلام سے چل رہا ہے اور آج تک بھی وہ ہے کہ حضرت خدیجہ اپنا مال کسی شخص کے حوالے کرتی، وہ بیچ کے آ جاتا، ٹھیک ہے۔ اور اتنی خوبصورت بات میں ذرا آپ کو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سناؤں، حضرت خدیجہ کا مزاربت کا طریقہ تھا، اور ایک بار مزاربت کے لیے آپ نے حضرت جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب سے اجازت لے کر تجارت کے لیے جب نکلے تو آپ کے مال کو جو ہے آپ کا ہی مال لے کر جا رہے تھے۔ آپ کا غلام تھا ایک میسرہ، میسرہ نامی آپ کا غلام تھا۔ وہ میسرہ نامی غلام آپ نے خدیجہ نے فرمایا تھا کہ یہ شخص ہے نا، یہ عام آدمی ان کو نہ سمجھنا، ان سے کو کام نہ کروانا، سارے کام خود کرنا، اور ان کی ایک ایک حرکت پہ نگاہ ڈالنا اور مجھے بتانا کہ کیسی کیسی ان کی حرکات ہیں، ذرا دیکھنا چاہتی تھیں ان کا لین دین کے معاملات کے جی، کیونکہ وہ ان کو نظر آتا تھا، کیونکہ آپ کے جو ایک چچا زاد تھے ورقہ بن نوفل، ان سے باتیں سن رکھی تھی کہ کوئی آئے گا کہ جس کی حکومت شرق سے غرب تک ورقہ بن نوفل ہیں کہ جب سرکار پہ پہلی وحی آتی ہے اور سرکار اس کیفیت میں ہوتی ہے، جناب ام المومنین سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ جی جی سبحان اللہ، یہ وہی ورقہ بن نوفل، ان سے سن رکھا تھا۔ پھر خاندانی پس منظر بھی ایسا تھا کہ آپ مشرکہ جو ہے شرک سے پاکیزہ تھیں، تو پھر کیا ہوا کہ کہا کہ ان کی حرکتوں کو دیکھتے رہنا کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شام کا جب سفر سٹارٹ کیا، جب شام کا سفر شروع کیا تو رستے میں جب پہنچے تو کیا ہوا کہ آپ کا جو وہ جس اونٹ پہ میسرہ سوار تھا وہ اونٹ تھک گیا، اور اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ محمد بن عبداللہ اگر آپ رکیں، کیونکہ اونٹ میرا تھک گیا ہے، اب میں کیا کروں، کیونکہ اونٹ یہاں سے چلے گا نہیں، لہٰذا ہم کیا کریں، یہاں تھوڑی دیر اگر ریسٹ کر لیں تو بہتر ہے، قیام کر لیتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور آپ نے اونٹ کے پاؤں پر اپنا دست اقدس رکھا، اور دست اقدس رکھ کے کچھ دعا پڑھی۔ میسرہ کہتا ہے مجھے دعا نہیں آتی کیونکہ میں جو ہے وہ علم سے دور تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے کوئی دعا پڑھی، اونٹ اٹھا اور اتنی تیزی سے چلا جس طرح وہ پہلے بھی نہ چلتا تھا۔ تو میسرہ نے یہ بات جو ہے وہ نوٹ کر لی۔ اب آگے چلتے ہیں تو بازار میں جب آپ پہنچے تو بازار سے پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک عیسائی تھا جس کا نام نستور یا نستورہ، طبقات ابن سعد نے اس کو نقل کی ہے۔ حضور نے ایک درخت کے نیچے قیام کیا، تو آپ جب قیام کی حالت میں تھے تو کیا ہوا کہ وہ ایک راہب تھا، وہ دوڑا دوڑا باہر نکلا، اس نے آ کے دیکھا، اس نے کہا کہ وہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے یہ بندہ کون بیٹھا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ تو میسرہ کو سائڈ پہ لے جا کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ شخص کون ہے؟ تو کہنے لگے میں تو نہیں جانتا، میں تو یہی جانتا ہوں کہ یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں اور ان کا خاندان قبیلہ بنی ہاشم ہے۔ تو کہنے لگے یہ ایسا نہیں، یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی ہیں، اور یہ عام نبی نہیں بلکہ نبیوں کے سردار ہیں، اور وہ ہیں کہ جن کی جو حکومت ہے شرق سے غرب تک پھیل جائے گی، اور شام اور روم کے قلعے جو ہے وہ ان کے دست اقدس میں آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو عام آدمی مت سمجھنا۔ پھر اب یہ جب قافلہ پہنچتا ہے، وہ اس بازار میں جا خرید و فروخت کرنی تھی، تو آپ نے کیا کیا؟ میں یہاں آپ انٹرپٹ کر کے ایک بات کہوں گا۔ میسرہ نے گواہی دی، اس راہب نے جو بات کہی میسرہ کو، میسرہ نے گواہی دی جناب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ ابھی آپ کا عقد نہیں ہوا ہے، جی جی، اور دوسری طرف ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت خواجہ ابو طالب کا کہ جب آپ اپنے بھتیجے کو لے کے سفر شام پر ہیں تو وہاں بھی راہب نے یہی کہا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہوگا، میں اس میں نبوت کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے زمانے والوں نے تو آقا کے نبوت کی جو نشانیاں علامات یا ان کو جو جانا ہے نبی، وہ تو بہت بعد میں جانا ہے۔ جی جی، یہ وہ دو ہستیاں ہیں کہ جن کے وصال کے اوپر میرے آقا نے عام الحزن پورا سال غم کا گزارا ہے۔ یہ وہ دو ہستیاں ہیں کہ ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت کیا ہی نہیں، 25 سال یا اس سے بھی کم کی عمر ہے، ابھی بعثت بھی نہیں، اس کے 15 سال بعد بعثت ہونی ہے، اعلان نبوت ہونا ہے۔ اور میرے آقا کے چچا جناب حضرت خواجہ ابو طالب تو وہ تو بالکل بچپنے کا واقعہ ہے، یہ گویا اس وقت جان چکے تھے کہ یہ بچہ جو ہے یہ اللہ کا نبی ہے نا۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں لوگوں نے بعد میں جانا ہے، خواجہ ابو طالب اور جناب سیدہ ام المومنین کو پہلے پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ کیا ہو، تو میں آپ بات کر رہے تھے کہ وہ
मैसरा जो था वो गोया सारी बातें जी, नोट जी, कर रहा वो था। एक एक चीज नोट कर रहा था। जी। अब जब ये पहुंचे हैं उधर बाजार में तो जी। हुजूर ने तिजारत का सिलसिला शुरू किया, अपना सामान फरोख्त किया। तो मैसरा कहता है कि हमें कभी भी इतना नफा नहीं हुआ जितना इस साल हमें नफा हुआ था। अल्लाह अकबर। इस साल नफा हुआ। मैसरा वापस आए, तिजारत से वापस आए, हज़रत खतीजा को सारी बातें बताई। तो हज़रत खतीजा ने कहा कि मैं शायद जान गई हूँ कि ये वही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं कि जिनका ज़हूर होना था। अल्लाह तो आप पहचान गई। तो अब ने क्या हुआ, फिर वहाँ से निकाह का पैगाम भेजा। सुभान अल्लाह, क्या बात। उस वक्त निकाह का पैगाम भेजा जी। गया था। तो आपने निकाह का पैगाम भेजा। तो आपने कहा कि निकाह मैं करूंगा जरूर, लेकिन चचा से लाजमी पूछूंगा। अल्लाह अकबर। निकाह में लाजमी निकाह यानी करूंगा। जिस चचा की हाँ। मंशा और मर्जी के बगैर मेरे आका निकाह नहीं फरमाते, जी जी, उस चाचा के क्या कहने। जी, सुभान वो अल्लाह। फिर नबी हैं। फिर कौन से नबी हैं? सबसे अफजल नबी अल्लाह अकबर। कि जिनके सुभान। बारे में हज़रत ईसा कहते हैं कि काश मुझे आपके जूतों के तस्मे बांधने की तौफीक हो जाती तो ईसा अपने लिए इसको मौका मिल फख्र- जाता। जी जी, फख्र समझता। सुभान। वो कहते हैं कि मैं पहले चचा से पूछूंगा, अल्लाह अकबर। फिर बाद में मैं क्या निकाह के सुभान लिए। अल्लाह, सुभान फिर अल्लाह। आपने इजाज़त दे दी, आपने क्या निकाह किया। तो निकाह में जो है हज़रत ख्वाजा अबू तालिब ने तरीक़ साज खुतबा दिया, आज भी मौजूद है। लेकिन जी। हमने क्या किया, हमने जो है वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी और हर शख्स पे हमने कुफ्र के फतवे लगाते चले गए, लगाते चले गए। कंट्रोवर्सी तो शायद इसलिए है कि आप मौला अली पाक के बारे में। हाँ, ये तो बस हरफे आखिर आखिर है। है। ये बाकी अगर ना तारीख के आईने में, तारीख के और आँख में देखें तो कैसे कैसे किरदार मौजूद हैं कि जिनको मौला अली पाक ने भी बाद में, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने भी लिखा कि तुम पहले भी टेढ़े थे, अब भी टेढ़े हो, तुम पहले भी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, अब भी दाखिल नहीं जी, हुए। जी। तो वो कैसे कैसे किरदार जिन्होंने जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत तक को नहीं माना, जी जी, उन लोगों को आज हम हीरो बना के पेश कर रहे हैं जिन्होंने अहले बैत और मेरे आका से वफा की है। बहरहाल ये तारीख का एक बड़ा तारीख पहलू है, जी। इस पे हम बाद में बात करेंगे। यहाँ चूँकि वक्त हुआ चाहता है नात शरीफ का, हमारे साथ कारी यासिर रिजवी साहब आप मौजूद हैं और आप बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाजिरी पेश करो। ये नज़ारे ये सब मौसम सुहाने बाद में आए। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आप पहले थे मगर जलवा दिखाने बाद में आए। खुदा के बाद थी हस्ती फकत ज़हरा के बाबा की। सुभान अल्लाह, क्या कहना। खुदा के बाद थी हस्ती फकत ज़हरा के बाबा की। ये नबियों रसूलों के ज़माने बाद में आए। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आप पहले थे मगर जलवा दिखाने बाद में आए। और सहाबा सारे के सारे मेरे आका के आशिक थे। सुभान अल्लाह। सहाबा सारे के सारे मेरे आका के आशिक थे। ये सब नजदी ये सब मुनकर ठिकाने बाद में आए। ये नज़ारे ये सब
سب موسم سکھانے بعد میں آئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے. ماشاءاللہ یہ تھے علامہ یاسر رضوی صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ جو آپ کا نسب ہے، پھر آپ کا خاندانی تعارف اور اس کے ماں بعد جو آقا علیہ السلام سے آپ کا نکاح تھا، اس پر بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے بات کی. میں چاہوں گا کہ جو ابتداء اسلام کی مشکلات تھیں اور اس میں جو سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار تھا، اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں. میں پہلے بھی گفتگو کے شروع میں یہ کہہ چکا ہوں کہ دو شخصیات کا بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہے. یعنی اگر کسی چیز کی بنیاد میں کہوں نا کہ اسلام کی بنیاد اگر کسی شخصیت نے رکھی ہے اور کسی کے مال نے رکھی ہے تو حضرت خدیجہ کی ذات ہے. کیا یعنی اس کو مضبوط کیا ہے؟ مضبوط کیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا جتنا خدیجہ کے مال نے نفع دیا. ایک طریق آپ کی جو ہے سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو چکا تو آپ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی بعثت سے پہلے کی بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لے گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک قبیلہ ہے چھوٹا سا جن کے حالات یہ ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں. تو آپ کیونکہ نبی تھے، نبوت تھی، تو رحیم و کریم تو اللہ نے قرآن مجید میں واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ تم میں وہ نبی ہے کہ جو رحیم و کریم ہے، وہ ایسا نبی ہے. تو آپ رحیم و کریم شخصیت کے مالک تھے. اب واپس آئے تو آپ پریشان، آپ کے چہرے مبارک پر پریشانی کے آثار تھے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے جب دیکھا تو راہ نہیں کیا. آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں؟ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی چہرے مبارک پر پریشانی کے آثار ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ چند لوگ ہیں کہ جن کے کپڑے بھی کوئی نہیں اور جن کے پاس کھانے کا سامان بھی نہیں اور مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. کاش محمد کے پاس ظاہری مال و دولت ہوتی اور محمد انہیں جو ہے وہ عطا کرتا. حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ اس سردار کو بھی بلا کے لائیں، اس سردار کو بھی بلا کے لائیں، اس سردار کو بھی بلا کے لائیں. آپ نے سارے سرداروں کو بلایا. آپ نے پوچھا خدیجہ کرنے کیا والی ہو؟ آپ اندر گئیں اور اندر جا کے ایک جو ہے وہ توڑا کہتے ہیں نا اس کو ہم اپنی زبان میں، ایک تھیلی نما اٹھا کے لائیں اور اس کا ڈھیر لگا دیا. اور اتنا بڑا، اگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس میں سارا سونا تھا اور اتنا بڑا طریق دان لکھتے ہیں اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے پیچھے چھپ گئی. اور آپ نے اعلان کیا، آپ نے کہا کہ آپ سارے سردار ہیں، آج آپ سن لیں کہ یہ سارا خزانہ میں بھی محمد کی ہوں، یہ سارا خزانہ بھی محمد کا، یہ سارا خزانہ محمد کا. یا رسول اللہ یہ آپ سارا، یہ آپ کا ہے، آپ کا تصرف ہے، آپ جسے چاہے عطا کریں. تو یہ جو ہے اسی طرح اسلام میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اسلام میں اسی طرح اپنے خزانے کو لوٹایا. مالدار عورت تھی. اگر میں کہوں نا کہ بزنس ٹائکون تھی، ہر کسی کی خواہش تھی کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کریں، لیکن حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ حضور سے نکاح کی خواہش تھی. میں ایک روایت جو ہے مجھے اچھی لگتی ہے وہ آپ کے فضائل میں ہے. تو میں مجھ سے اگر کوئی بندہ پوچھے نا کہ حضرت خدیجہ کے کوئی فضائل بیان کرے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ فاطمہ کی ماں کا نام خدیجہ ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت. فاطمہ کی ماں کا نام خدیجہ. کیا حسین و حسن جن کو کہا گیا ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی نانی کا نام خدیجہ. سبحان اللہ. میں حرف آخر جو بات کہتا ہوں یہی بات کہتا ہوں. تو یہ جو ہے یہ میرے دل کے، کیونکہ یہ خاندان ایسا ہے کہ جو ان سے وابستہ ہو گیا وہ نجات حاصل کر گیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ، میں اس واقعے کی طرف میں چاہ رہا ہوں کہ میں آؤں. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور ہر بندے کو ازبر ہے. آپ نے کیا کیا کہ حضور ان دنوں غار حرا میں مقیم تھے تو آپ نے کھانا تیار کیا اور چوری بنائی اور چوری بنا کے نا حضور کے لیے، کیونکہ محبت کے رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ جو ہے وہ دلیل طلب نہیں ہوتے. تو آپ چوری جو ہے وہ لے کے جا رہی ہیں. تو جیسے رستے میں پہنچتی ہیں ادھر سے حضرت جبریل آئے
اور حضور کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، اللہ چوری لے کر آ رہی ہیں، آپ ان سے کہیے گا کہ سید الملائکہ جبریل ان پر سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ تو تھوڑی دیر گزری، جبریل نے کہا نہ صرف جبرائیل بلکہ کائنات کا رب بھی ان پر سلام بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور کائنات کے رب کی جانب سے یہ جو ہے، کائنات کے رب کی جانب سے یہ اعلان ہے، اور مجھے یہ کہا گیا کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ خدیجہ کے لیے وہ محل تیار ہے کہ جو موتیوں کا بنا ہوا ہے جنت میں، جو موتیوں کا بنا ہوا ہے، نہ اس میں کوئی غم ہے اور نہ ہی اس میں کوئی مصیبت و آلات و علام ہے۔ تو ساری سلام، ساری رحمتیں، ساری بخششیں اس خالق کائنات کی وجہ کی طرف سے ہوتی ہیں، جس پہ جو رحمت ہوتی ہے، جس پہ جو کرم ہوتا ہے، وہ سب اسی کی طرف سے ہے۔ دیکھیں کیسا خالق و مالک ہے کہ جناب سیدہ خدیجہ پاک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر معمور ہے، خدمت میں کمر بستہ ہے، اپنے محبوب کی گویا کیسی رب تعالیٰ نے غیرت کھائی کہ میرے محبوب کی خدمت کر رہی ہے، کسی اور کی خدمت نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی خادمہ ہے، اس کی زوجہ ہے، اس کی محبوبہ ہے۔ آج رب نوازنے پہ آیا ہے تو وہ رحمتوں کا مالک جو ہے، وہ سلامتیوں کا مالک جو ہے، وہ گویا سلام بھیج رہا ہے۔ کیا خوبصورت، کیا شان پائی ہے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نے۔ میں ایک چاہوں گا شاہ صاحب یہاں پہ آپ اس بات پہ بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، اس پہ روشنی ڈال دیں کہ آج کل بیویاں جو ہیں وہ اپنا مال، ان کے پاس جو کچھ ہو وہ شوہروں سے جو ہے وہ چھپا کے رکھتی ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اس پہ شوہر کی نظر نہ ہی پڑے۔ ایسا تقریباً ہر دوسرے گھر کی کہانی ہوتی ہے، اکثر لوگ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو جب کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ پاک کی سیرت کو دیکھیے، آپ اپنا مال چھپا کے اور بچا کے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ آپ نے میرے آقا کی خوشنودی کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ تو اس کے متعلق آپ ہمارے سننے والوں کو کچھ بتائیں۔ جی، بہت ہی یہ اہم پہلو ہے، اور عورتوں کا تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ پیسوں کو سنبھال کے رکھتی ہیں، لیکن آپ کی اور میری عورتوں کا ایک اپنا سٹیٹس ہے۔ یہ حضور کی بیوی ہے، جی ہاں، آپ کی اور ہماری بیوی وہ ان کے لیے یہ قابل تقلید ہیں۔ جی قابل ہاں، اگر میں وہ اکثر ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے خواتین کو، کہ یہ بھی ایک پہلو ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی خواتین کو تربیت دینا چاہتی ہیں، اپنے خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اگر آپ کچھ سکھانا چاہتی ہیں تو فقط دو شخصیات کی جو ہے وہ آپ تعارف پڑھا دیں، ایک حضرت خدیجہ اور ایک آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ اگر ان دونوں کی سیرتوں پر ہم مطالعہ کر لیں اور ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ان کی تعلیمات اگر ہم بتا دیں، صرف سننے اور پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ عمل کرنے کی حد تک اگر بتا دیں، تو ہمارے لیے جتنے بھی یہ معاشرے کی خرابی ہیں یہ ساری دور ہو سکتی ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ یہ مال جو خرچ کیا، یہی وجہ تھی کہ حضور آخر تک حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے۔ بلکہ وقت کیونکہ قلیل ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کی ایک بیٹی ہیں حضرت زینب، ان کا جو ہے ان کے جو شوہر تھے اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، یہ بدر کی بات۔ تو کیا ہوا کہ وہ قیدی ہو کر آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ اعلان کر دیا کہ فدیہ سب سے لیا جائے گا، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے جو حضور کی صاحبزادی تھی پیغام بھیجا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، مجھے مال دو گی میں آگے حضور کو دوں گا تو وہ مجھے آزاد کریں گے۔ تو آپ نے ایک ہار بھیجا، رسول وہ حضرت جو ہے وہ آپ کے جو شوہر تھے، تو انہوں نے وہ ہار حضور کے بارگاہ میں پیش کیا کہ میرے پاس یہی ہار ہے، اگر مجھے آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آزاد کر دیں۔ حضور نے وہ ہار ایسے ہاتھ میں اٹھایا اور حضور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اب جتنے صحابی ہیں سارے، کیونکہ حضور ہنستے تھے تو ہنستے تھے، حضور رو رہے ہیں تو آپ بھی صحابہ نے کیا رونا شروع کر دیا۔ آپ نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے شاید فرمایا تمہیں پتہ یہ ہار کس کا ہے؟ یا رسول اللہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ میری بیوی خدیجہ کا ہار ہے۔ اللہ، اگر تم کہو تو یہ میں ہار اپنے پاس نہ رکھ لوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں، آپ کون و مکان کے مالک ہیں، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہمارے سارے خزانے آپ لے لیں، یہ ہار آپ رکھ لیں۔ تو اتنی زیادہ آپ محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ کاش کہ ویسی جو ہے وہ ویسے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے رول ماڈل جو بنایا ہوا ہے وہ ایسی خواتین کو بنایا اور ایسے لوگوں کو بنایا جو رول ماڈل بننے کے قابل نہیں۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں
اور ایسی شخصیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ کیسے کیسے لوگ ہو گزرے جن پر اللہ سلامتی بھیج رہا ہے. میں نے آپ کو پیچھے میں نے روایت بیان کی، اس میں تھوڑا سا ایک اور میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے سلام بھیجا. سلام بھیجنے سے ہم نے ایک چھوٹی سی ہلکی سی بات لے لی. اس کی وضاحت میں ایک حدیث سے کروں گا کہ ایک مرتبہ حضرت سعد سوئے ہوئے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور نے کیا کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا معنی کیا ہے کہ سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر، اور آگے معنی جو ہے چلتا ہے. تو حضرت سعد کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، سویا نہیں تھا بلکہ تھوڑا تھوڑا میں جاگ، مجھے پتا تھا حضور ہے لیکن میں آنکھیں اور ایسے بند کر لی. تو میں نے دوبارہ رسول اللہ نے سلام بھیجا تو میں نے پھر آنکھیں بند کر لی. تیسری بار حضور نے سلام بھیجا، میں نے پھر آنکھیں بند کر لی. حضور جانے لگے تو میں جھٹ سے اٹھا، میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ جو ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ سعد پہلے سلام بھیجا تھا، جواب نہیں دیا تم نے. کہا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، مجھے پتا ہے کہ رسول اللہ جس کو سلامتی کی دعا دے دے دنیا اس کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتی. اللہ اکبر. تو یہ سلامتی ہوتی ہے جس کو رسول دعا دیں. اب سعد وہ ہے کہ جس کو نبی دعا دے رہا ہے اور ختیجہ وہ ہے جس کو خدا سلام کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ فرق ہے. اللہ پاک جو ہے وہ بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب آخر میں آپ مختصر سا میں پیغام آپ ہمارے سننے والوں کو دینا چاہیں تو وہ ضرور دیں. پیغام یہی ہے کہ ایسی شخصیات کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنا چاہیے. سبحان اللہ. یہ جو حضور کے خاندان کے لوگ ہیں، حسنین کریمین ہیں، حضرت سیدہ پاک ہیں، اور مولا علی شیر خدا کی تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. اور آپ کے جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس خاندان نبوت کے ساتھ جو لگ جاتا ہے، وہ دین اور دنیا کی نجات حاصل کر لیتا ہے. سبحان اللہ. جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ من مات علی بغض آل محمد جا یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ. کہ قیامت والا دن ہوگا جو میرے خاندان سے دشمنی رکھ رہا ہوگا، اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے. اب ہر چیز اپنے تضاد کو چاہتی ہے، یہ اصول ہے. جو نفرت کرتا ہے اس کے لیے کیا؟ اللہ کی رحمت سے مایوسی، اور جو محبت کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس خاندان سے محبت کریں، اس خاندان کے ساتھ ہم اپنا لگاؤ رکھیں، اور اب ان کو جو ہے اپنا رول ماڈل، ہاں اپنا رول ماڈل سمجھیں. بہت خوبصورت گفتگو کی فرمائی شاہ صاحب نے. آخر میں اپنے دونوں مہمانوں پیر سید عزیر حسن شاہ صاحب بخاری اور علامہ یاسر رضوی صاحب دونوں کا تہ دل سے مشکور ہوں. ناظرین کرام، یہاں چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہر روز کی طرح آج بھی ایک پیغام، اور وہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، اور بالخصوص اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، امن اور سکون چاہتے ہیں. وہ گھروں میں جو ناچاکیاں اور ایک دوسرے سے دلوں کی جو دوریاں ہوتی ہیں ان کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر بے شک آپ کو جناب سیدہ طیبہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا ان کی سیرت کو پڑھنا ہوگا. اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی گھر والی کو یہ سکھانا ہوگا کہ جناب ام المومنین نے کیسے زندگی گزاری ہے اور کیسے اپنے شوہر سے وفاداری کی ہے. اللہ تعالی ہماری بہن بیٹیوں کو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل آپ کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.